अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमारी जो डिस्कशन चल रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी बात चल रही है फाइलम। और फाइलम में हमने कल देखा था कि जिन बुनियादों पे उनको फाइलम में यानी अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया है, उनके 6 बुनियादी सिफात हो गए जिसकी उनको क्या किया गया, तकसीम किया गया। पहला था तरतीब, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब की सतह या तंजीम की सतह। दूसरा क्या था, तनासुब। तनासुब के लिए हमने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया था तवाजुन। तीसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था? नहीं, तनासुब, तवाजुन और क्या लफ्ज इस्तेमाल करें उसके लिए? इंग्लिश में क्या है? सिमेट्री, बराबर के हिस्से। तीसरा क्या है? जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? उर्दू में हमने क्या बोला उसको? जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? जुनैन के अंदर बनने वाली तह। यानी जुनैन वाली कंडीशन आएगी, उसमें तह बनेगी, जो लेयर्स बनेगी। तो 2 बनेगी या 3 बनेगी? तो 2 बनेगी तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 बनेगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर उसके बाद हमने कहा कि सीलोम यानी कहफा। जो कहफा बनेगा, वो कहफा बनाने में क्या होगा कि वहां पर जो लेयर है दरमियान मीजोडर्म, अगर वो मीजोडर्मल लेयर टूटती है और एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से, बैरूनी लेयर से और अंदरूनी लेयर से चिपक जाती है और उसकी वजह से कहफा बनता है, तो बोला जाता है सीलोमेट। दूसरा कि वही मीजोडर्म टूट गई, लेकिन टूट के उसने क्या बना दिया? गुच्छे। तो क्या बन गया? सीडोसिलोमेट। सीडो का मतलब होता है गलत, फॉल्स, यानी जो दिखता है वो होता नहीं, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, वैसा। और तीसरा है यहाँ पर मीजोडर्मल लेयर टूटेगा नहीं, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा असीलोमेट। आखिर में सिगमेंटेशन, जिस्म के अंदर बनने वाले टुकड़े, अंदरूनी और बैरूनी। और आखिर में है नोटोकॉर्ड, सख्त सलाखनुमा साख, जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। अगर वो नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स, अगर वो नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। तो अब ये में हम नॉन कॉर्डेट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या बोलते हैं इसको? अच्छा लफ्ज है, भूल गया मैं। फिक्री और गैर फिक्री। आमतौर पे जब वर्टिब्रल कॉलम बनती है तो वर्टिब्रल यानी रीढ़ की हड्डी, तो फिक्री या गैर फिक्री जानदार उनको तकसीम किया जाता है। तो अब हम इतने बड़े बड़े उर्दू वाले अल्फाज में नहीं जाएंगे, सिंपल याद रखेंगे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। नो, मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में है 2023 का पेपर है ये। और ये 2023 का जो पेपर है ये है F6। अगर इसमें ये देखेंगे कि 2023 के इस पेपर में कितने सवाल इस सबक से आए थे, तो इसमें 3 सवाल है। एक सवाल नंबर है 196, 196, जिसमें मैमलन के मामले में पूछा गया है। दूसरा सवाल जो आया है वो आया है कॉर्डेट्स। जब भी मैंने बोला कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, तो जिसके पास नोटोकॉर्ड रहेंगी वो कौन रहेंगे? कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें वही रॉड को लेकर आया है। और एक और सवाल जो इसी से आया है इस सबक से, भी निकाला मैंने, कहाँ गया यार? हाँ, फाइलम यही हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मिटा, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। तो रेडियल तनासुब, रेडियल तनासुब का मतलब क्या था? हमने पढ़ा ना तनासुब, सिमेट्री। सिमेट्री में 2 टाइप होती है, एक होता है बायलेटरल और एक होता है रेडियल। बायलेटरल यानी एक खत खींचेंगे तो 2 हिस्से बनेंगे, और रेडियल में कोई भी खत खींचो, कोई भी लाइन बनाओ तो 2 बराबर हिस्से। तो उस पर एक सवाल आया हुआ है। तो इस तरह से याद रखना है कि नीट एग्जाम में इस सबक से कितने क्वेश्चन आए हैं? 3। अगर 3 क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे हो तो कितने मार्क मिल रहे हैं? 12। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 मतलब 8। द लिविंग वर्ड से 2, 8 मार्क। 8 8 16 और 12 कितने हो गए? 38 हो गए या 32 हो गए? 38 हो गए ना?
تو اتنے کوشچن ان چیپٹر سے آئے تو ہم کو یہ سمجھنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزام میں اس طرح سے سوالات یہاں سے پوچھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہر سال یہاں سے 3-4 کوشچن پوچھتے, اس لیے ہم کو اس سبق کو اور اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری لاسٹ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا تو اس کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ جو اینیمل کنگڈم ہے ان کو الگ الگ درجوں میں الگ الگ فائلہ میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے کچھ کیریکٹر کی بات کیے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ترتیب کی سطح ہوتی ہے, اس کے بعد تناسب ہوتا ہے, پھر خلا, اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے سیلوم, اور آخر میں وہ کون سے فائلہ میں موجود ہوتی ہے. نا این سی آر ٹی نے ایک چارٹ دیا ہے, اس چارٹ کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے. ابھی فار ایگزامپل ترتیب کی سطح کی بات کریں تو یہ ایک ترتیب کی سطح ہے, خلوی سطح, جس کو ہم نے کیا بولا سیلولر لیول آف آرگنائزیشن. دوسری سطح کون سی ہے باف, تو باف کی سطح کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیشو. عضو کی سطح کو کیا کہتے ہیں آرگن, اور عضوی نظام کی سطح کو کیا کہتے ہیں آرگن سسٹم, ہے نا, عضوی نظام. تو یہ 4 سطح ہے. تو خلوی سطح میں اس کے بعد ترتیب کی سطح کے بعد کیا ہے تناسب. تو ایک تو غیر تناسبی تھا, برابر. غیر تناسبی کا مطلب کیا ہے اسیمیٹریکل. غیر تناسب کا مطلب کون ہو گیا اسیمیٹریکل. پھر جن کے پاس تناسب ہے ان تناسب میں بھی ایک کے پاس ہے جس کو بولا جاتا ہے ریڈیل, اور دوسرے کو بولا جاتا ہے بائی لیٹرل. نا میں اس کو انگلش میں کیوں لکھا رہا ہوں یا میں اس کو کیوں ایکسپلین کر رہا ہوں, اس کا ریزن یہ کہ جب آپ گھر پہ جب اس کو لکھیں پورے چارٹ کو تو چارٹ انگلش کے الفاظ میں ایڈ کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے چل کے نقصان نہ ہو, یا آگے چل کے آپ کو ایسا نہ لگے کہ یار یہ الفاظ میرے کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انگلش میں اس کو کیا بولا جاتا ہے. تو یہ 5-6 الفاظ ہیں, اگر آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا تو پورے اینیمل کنگڈم کے اندر یہی بار بار ریپیٹ ہو, تو آپ کو جب آپ ریویژن کریں گے یا پڑھیں گے تو کوئی تکلیف. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا یہاں پر دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا کہ جسمانی خلا. تو اگر کسی کے پاس جسمانی خلا نہیں ہے تو اس کو کیا بولا جا رہا ہے آسیلومیٹ. کیا بولا جا رہا ہے ان کو آسیلومیٹ. اسی طرح سے جن کے پاس ریڈین ہے ان کے بولا ہے آسیلومیٹ. پھر جن کے پاس نہیں ہے اگین آسیلومیٹ. جن کے پاس ہے لیکن جھوٹے کا مطلب کیا ہو گیا سیڈو, تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سیڈو سیلومیٹ. اور پھر اس کے بعد کچھ اینیمل ہے جن کے پاس سیلو میں, یعنی دیکھو یہاں اس کا لفظ کیا لکھا انہوں نے سچے. تو ترجمہ کرنے میں خاص بات یہی ہے سچا اور جھوٹا. ٹھیک ہے, تو یہ سچے سیلومیٹ ہو گیا. تو یہ کون سی کنڈیشن ہو گئی سیلومیٹ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کون کون سے فائلم میں, تو میں بار بار آپ کو 11 فائلم کے نام یاد کرا رہا تھا. یہ 11 نام ہم نے یاد کر لینا ہے. پہلا نام کیا ہے پوریفیرا, دوسرا نام کیا ہے سیلنٹریٹا, اسی کو دوسرے لفظ میں بولا جاتا ہے نائڈیریا. کیا بولا جاتا ہے نائڈیریا. تیسرا کون ہے ٹینوفورا. چوتھا کون ہے پلیٹی ہیلمنتھس. پانچواں ہے ایش ہیلمنتھس. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک ہیلمنتھس لکھا انہوں نے. دین چھٹا ہے اینیلیڈا. ساتواں ہے آرتھروپوڈا. آٹھواں ہے مولسکا. نائنتھ ہے اکائنوڈرمیٹا. 10واں ہے ہیمیکارڈیڈا, اور 11واں ہے کارڈیڈا. یہ 11 نام ہم نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. جب آپ گھر پہ چارٹ بنائیں گے تو چارٹ بناتے وقت یاد سے ان کو اردو کے ساتھ انگلش میں بھی لکھ لینا. پلس یہ جو پوریفیرا ہے اس کو بھی انگلش میں, سیلنٹریٹا کو بھی انگلش میں, ٹینوفورا کو بھی انگلش میں, پلیٹی ہیلمنتھس کو, ایش ہیلمنتھس کو, اینیلیڈا, آرتھروپوڈا, مولسکا, اکائنوڈرمیٹا, ہیمیکارڈیڈا, کارڈیڈا, ان سب کی انگلش اسپیلنگ بھی وہاں پر لکھ دینا تاکہ ایگزام میں آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے. ٹھیک نا. اب اس سے آگے سب سے پہلا جو فائلم ہے وہ فائلم ہے فائلم پوریفیرا. سب سے پہلے فائلم کی ہم شروعات کر رہے ہیں, اور وہ فائلم کون ہے فائلم پوریفیرا. فائلم پوریفیرا. نا عام طور پہ یہ جو لفظ ہے پوریفیرا, نا یہ جو پوری ورڈ آیا, یہ پوری ورڈ آیا فرام پور, اور پور کا مطلب ہوتا ہے سوراخ. پور کا مطلب کیا ہوتا ہے سوراخ. سوراخ بولے تو ہول, گڈھا. ٹھیک ہے, تو ایسے اینیمل جن کے جسم کے اوپر آپ کو کیا دیکھنے کو ملیں گے سوراخ, ایسے اینیمل کو کیا بولا جاتا ہے
پوریفیرا، ایسے اینیمل جن کے جسم پر کیا رہیں گے؟ بہت سارے سوراخ، ہول. تو پور بولا جاتا ہے سوراخ کو، اس سے ان کا نام پڑ گیا پوریفیرا. ایسے جانور جن کے جسم کے اوپر کیا ہوئے؟ سوراخ. ٹھیک ہے. ایک نا اب یہ جو سوراخ والا ہوگا یعنی اس کے اندر اگر بہت ساری ہول ہوگی تو اگر آپ نے اس کو جب پکڑ کے دبا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دب جائے گا. جیسا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسپنج، اسپنج کو اگر آپ نے دبایا تو کیا ہو جاتا ہے؟ دب جاتا ہے. کیوں دب جاتا ہے؟ سوراخ ہوتا ہے. ڈھوکلا کھائے کبھی؟ ڈھوکلے پہ دبائے تو دب جاتا ہے. مولانا ڈھوکلا سنے کیا؟ دیکھے کبھی؟ کھائے نا. ہاں. تو ڈھوکلے میں کیا ہوتی ہے؟ ہول ہوتی ہے، پور ہوتی ہے. اس کے لیے وہ کیسا ہوتا ہے؟ نرم نرم. انگلش میں اس کے لیے ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں اسپنج. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فائلم ہے اس میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے الفاظ میں کیا بولا جاتا ہے؟ اسپونجیز. اس لیے پوریفیرا کے جو ممبر رہیں گے ان کو دوسرے الفاظ میں کیا بولا جاتا ہے؟ اسپونجیز. کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ اسپونجیز. یاد رہے گا پہلی چیز. دوسری چیز کہ یہ جو پوریفیرا کے جتنے بھی ممبر ہیں رہتے کہاں پر ہے، ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تو عام طور پہ اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہیبیٹاٹ. کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ہیبیٹاٹ. ہیبیٹاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنے کی جگہ. ان کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ رہنے کی جگہ. تو ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ عام طور پر کیا ہے؟ سمندر. کیا ہے؟ سمندر. اور سمندر کا جب بولا جاتا ہے تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں؟ مرائن. یعنی ایسے پانی میں ہوتے ہیں جہاں پر سالٹ اور نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. یاد رہے گا. تو ارے ممبئی کا سنیں گے تم نے مرائن ڈرائیو. مرائن ڈرائیو کیا ہوتا ہے؟ مرائن ڈرائیو وہ سمندر کا ایک کنارہ ہے. تو سمندر کا وہ جو پورا پانی ہو کیسا ہے؟ کھارا ہے. تو اس لیے اس کو بولا جاتا ہے مرائن ڈرائیو. ٹھیک ہے. تو ویسے اس سے یاد رکھنا کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سمندر میں ہوتے ہیں، سمندری پانی میں ہوتے ہیں، یعنی مرائن واٹر میں ہوتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز کہ زیادہ تر ان کے جتنے بھی جاندار ہیں وہ ہوتے ہیں غیر متوازی. اب یہ غیر متوازی کا مطلب کیا ہے؟ غیر متوازی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے تناسب، تو تناسب کے اعتبار سے یہ غیر تناسب ہے. اور غیر تناسب کے لیے یہاں ایک لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ غیر متوازی. یعنی ان کے لیے انگلش میں جو لفظ ہے وہ ہے asymmetrical. کیسے ہوتے ہیں یہ؟ asymmetrical. یعنی ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غیر تناسب. اور NCERT نے یہاں پر ان کے لیے ایک اور لفظ استعمال کر لیا اور وہ کیا ہے؟ غیر متوازی. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے یار، NCERT تھوڑی تھوڑی دیر کو بدلتے رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے گھبرانے کا نہیں. ہم ہمارا ایک پورا ورڈ سیٹ کرتے جائیں گے تاکہ ہم کو کنسیپٹ سمجھ میں آئے. اور انگلش کے الفاظ میں ساتھ میں اس لیے لکھا رہا ہوں کہ اگر ایگزام میں اگر آپ کو اس کا اوپر کوشچن آ جاتا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں آنا. انگلش کا ورڈ آپ کو یاد رہے گا، ساتھ میں اردو کے 10-12 لفظ یاد رہے گے، تو آپ کو کوئی ایگزام میں سوال حل کرتے وقت ایشو نہیں آئے گا. تو یاد رکھنا پہلی بات کہ ان کا ہیبیٹاٹ رہنے کی جگہ کیا ہے؟ سمندر. سیمیٹری کی بات کرتے ہیں، تناسب کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ غیر متوازی یا غیر تناسب. یعنی اگر ان کو کٹ کریں گے تو دو حصے بنیں گے، لیکن وہ دو حصے کیسے رہیں گے؟ برابر نہیں رہیں گے، غیر تناسب رہیں گے. بہت اچھے. ناؤ اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ جو جاندار ہے یہ ابتدائی مرحلے. ابتدائی مرحلہ کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی مرحلے کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے پریمیٹیو. پریمیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریمیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا چالو ہوئی اور دنیا میں پہلا جاندار اگر کوئی آیا تو وہ جو جاندار تھا وہ جاندار کون ہے؟ پوریفیرا. تو پہلا جب جاندار آیا تو یہ کثیر قلبی والا جاندار تھا. کون سا تھا؟ کثیر قلبی جاندار. اور اس کثیر قلبی جاندار کے اندر جو ترتیب کی سطح تھی وہ کون سی والی ترتیب کی سطح تھی؟ قلبی سطح کی ترتیب. یعنی ان کی جو باڈی ہے وہ بہت سارے خلیوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے ان کی جو ترتیب کی سطح ہے، جو لیول آف آرگنائزیشن ہے، وہ کون سی والی ہے؟ قلبی سطح. یا اسی کو ہم کیا کہہ رہے تھے انگلش میں؟ سیلولار لیول آف آرگنائزیشن. کثیر قلبی جب ہم بولتے ہیں تو کثیر قلبی کا مطلب ہوتا ہے ملٹی سیلولار، یعنی بہت سارے خلیوں سے بنا ہوا. تو یہ پہلا جانور ہے جو کثیر قلبی ہے، یعنی بہت سارے خلیوں سے بنا ہوا. اور اس کثیر قلبی جاندار کے اندر جب سطح بنی، پہلی آرگنائزیشن بنی، پہلا اسٹرکچر بنا، پہلی ساخت بنی، تو وہ ساخت کس لیول کی تھی؟ قلبی سطح کی. کہ بہت سارے خلیے آ گئے اور وہ ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ چپک گئے. انہوں نے ابھی کوئی بافت
نہیں بنایا انہوں نے کوئی عضو نہیں بنایا, انہوں نے کوئی عضوی نظام نہیں بنایا, بس کچھ خلیتیں وہ ایک دوسرے سے آ کے کیا ہو گئے, چپک گئے, اس لیے ہم اس سطح کو کیا کہتے ہیں, خلوی سطح. ایک نہ ایک اور بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فائلم کی, جس کو ہم نے کہا کہ یہ کون ہے, اسپونجز. نہ ان اسپونجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے, ان میں موجود ہوتی ہے پانی کی نالیاں, اور پانی کی نالیوں کا ان کے پاس کیا ہوتا ہے, جال. اس کو بولا جاتا ہے واٹر سسٹم, یا اس کو دوسرے الفاظ میں بولا جاتا ہے کینال سسٹم. کیا بولا جاتا ہے اس کو, کینال سسٹم, یعنی نالیوں کا نظام. اور یہ جو نالیوں کا نظام ہے, یہ نالیوں کا نظام کیا کرے گا, یہ نالیوں کا نظام پانی کو جسم میں لے کر جائے گا, اور جسم سے باہر تو اندر بھی لائے گا, باہر بھی لے جائے گا. تو دوسری بات یہاں پر ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو پوری فیرا ہوتے ہیں, ان پوری فیرا کے اندر ایک نظام ہوتا ہے, اور اس نظام کو بولا جاتا ہے پانی کی نالیوں کا نظام, یا پانی کی کینال کا نظام. نا اب یہ جو پانی کی کینال کا نظام ہے, اس نظام میں کیا ہوتا ہے, تو اس نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, اور ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے پانی جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر کیا کرتا ہے, داخل ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کے ذریعے کیا ہوتا ہے, ان چھوٹے چھوٹے سوراخ کے ذریعے جسم کے اندر پانی کیا ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے, آسٹیا. کیا بولا جاتا ہے ان کو, آسٹیا. تو جو چھوٹے چھوٹے ہول ہیں, جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جس کے ذریعے جسم کے اندر ان کے اندر پانی داخل ہوگا, ان چھوٹے چھوٹے سوراخ کو کیا بولا جاتا ہے, آسٹیا. تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے, آسٹیا, اور ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے, جسم کے اندر پانی داخل ہوتا ہے. پھر جب پانی اندر داخل ہوگا تو اندر والا یہ جو پورا ایریا ہے, یہ جسم کے اندر کی خلا ہے, خالی کہفہ ہے. اس کہفے کو بولا جاتا ہے اسپونجوسیل. کیا بولا جاتا ہے اس کو, اسپونجوسیل. ابھی ہم نے پڑھا نا سیلو, سیلو مطلب کہفہ, اور اسپونجوسیل مطلب وہ کہفہ جو کس کے اندر ہے, اسپونجیز. بات سمجھ میں, اس لیے اس کا نام کیا بن گیا, اسپونجوسیل. کیا بن گیا, اسپونجوسیل. تو یاد رکھنا ہے کہ پانی جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے سوراخ سے, جن کو کیا بولا جاتا ہے, آسٹیا, اور وہ پانی کہاں پر آ جائے گا, اسپونجوسیل, یعنی کہفے کے اندر. اب وہ کہفے سے وہ پانی جسم سے کیا ہوگا, باہر نکلے گا. اب باہر جب نکلے گا تو وہاں پر بھی ایک ہول ہے, اور اس ہول کا نام ہے آسکیولم. اس ہول کا نام کیا ہے, آسکیولم. تو اس طرح سے کیا ہوگا, چھوٹے چھوٹے سوراخ کے ذریعے, جن کو کیا بولا جا رہا ہے, آسٹیا, جسم کے اندر اندرونی خلا ہوتا ہے جہاں پر پانی داخل ہوتا ہے, جس کو کیا بولا جاتا ہے, اسپونجوسیل. پھر یہاں سے پانی کیا کرے گا, آسکولم, آسکولم کے ذریعے کیا ہو جائے گا, باہر خارج ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی. تو پہلی بات پوری فیرا کے معاملے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ سب نرم نرم ہوتے, اس لیے ان کو بولا جاتا ہے اسپونجیز. دوسری بات, یہ سمندر میں رہتے ہیں. تیسری بات, اسیمیٹریکل ہے, غیر تناسب ہے. چوتھی بات, ان کے اندر کیا موجود ہوتی ہے, یہ کثیر خلوی ہونے کے بعد خلوی سطح کی ترتیب ہوتی ہے. پانچویں بات, اسپونجز کے اندر پانی داخل ہوتا ہے, تو داخل ہونے کے لیے کیا ہے, چھوٹے چھوٹے سوراخ. ان چھوٹے چھوٹے سوراخ کو کیا بولا جاتا ہے, آسٹیا. اور وہ چھوٹے سوراخ کے ذریعے جب پانی داخل ہوتا ہے تو ایک کہفے میں, خالی جگہ میں جاتا ہے, جس کو کیا بولا جاتا ہے, اسپونجوسیل. اور پھر پانی اس کے ذریعے باہر نکلتا ہے. لیکن جب باہر پانی نکلتا ہے تو ایک بڑے سوراخ کے ذریعے نکلتا ہے, اور اس بڑے سوراخ کو بولا جاتا ہے آسکیولم. اب سوال یہ آتا ہے کہ پانی اندر گیا کیوں اور باہر نکلا کیوں. ٹھیک ہے, تو پانی اندر جاتا ہوگا تو کچھ کام کرتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے, یہ راستہ پانی کی آمد و رفت کا راستہ ہے. آسٹیا سے اندر آئے گا, آسکیولم سے گزرے گا, اور پھر آسٹیا سے اندر آئے گا, اسپونجوسیل سے راستہ طے کرے گا, اور آسکیولم کے تھرو باہر چلا جائے گا. کلیئر. تو اب پانی اندر آئے گا اور باہر نکلے گا تو کرے گا کیا. پہلی چیز, پانی جب اندر آتا ہے تو غذا لے کر آتا ہے, یعنی نیوٹرینٹ کا ٹرانسپورٹ. تو کیپچر دی نیوٹرینٹ کو حاصل کرنے کے لیے, غذا کو حاصل کرنے کے لیے پانی اندر آئے. دوسرا کام کیا کرواتا ہے, عمل تنفس. عمل تنفس مطلب ریسپیریشن, کیونکہ اسپونجز کو اگر زندہ رہنا ہے تو ان کو کیا چاہیے, آکسیجن. تو آکسیجن ان کو کہاں لا کے دے گا, ان کے پاس تو ناک ہے نہیں, ان کے پاس تو لنگز ہے نہیں,
تو پھر یہ ان کے پاس تو اسکن بھی نہیں ہے یعنی جلد بھی نہیں ہے جس کے ذریعے آکسیجن ایکسچینج ہوگی، تبادلہ ہوگا آکسیجن کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا. تو آکسیجن کو لانے کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے جانے کا کام بھی کون کرے گا؟ پانی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی کی نلکیاں ہیں یا جو پانی کی نالیاں ہیں وہ غذا حاصل کرنے میں اور عمل تنفس میں مدد کرتی ہے. تیسرا کام کیا کرتی ہے؟ تیسرا کام کرتی ہے فضلے کا اخراج. فضلے کا اخراج کا مطلب کیا ہے؟ جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے، ویسٹ مٹیریل ہے، جو غیر ضروری مادے ہیں ان کو جسم سے نکالنا ہے. اس کا مطلب یہ جو واٹر یعنی پانی کی نالیوں کا نظام ہے وہ 3 کام کرواتا ہے. ایک غذا حاصل کرنے میں، عمل تنفس میں، اور تیسرا عمل استخراج، فاضل مادے، گندے مادے، غیر ضروری مادے کو جسم سے باہر نکالنے میں. یاد رہے گا نا؟ اب اس کے بعد ان کے پاس ایک اسپیشل سیل ہے، ایک خصوصی سیل ہے. اس خصوصی سیل کو بولا جاتا ہے کوانوسائٹس. کیا بولا جاتا ہے؟ کوانوسائٹس. یہ کوانوسائٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ کوانوسائٹ یہ اندر کی جو آپ کو لیئر دکھ رہی ہے ریڈ کلر کی، اصل میں یہ جو ریڈ کلر کی لیئر ہے یہاں پر اس طرح کے سیل ہے، اس طرح کے سیل ہے. یہ جو سیل ہے اس سیل کو بولا جاتا ہے کوانوسائٹ. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کوانوسائٹس. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کوانوسائٹ. اور یہ کوانوسائٹ کے پاس یہ جو دکھ رہی ہے آپ کو دوم، یہ دوم نہیں ہے، یہ ہے فلیجیلا. کون ہے یہ؟ فلیجیلا. اور اس سے پہلے میں نے بار بار بولا ہے کہ فلیجیلا کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرکت کروانا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب پانی یہاں سے اندر داخل ہوگا، یہاں سے اندر داخل ہوگا تو اس پانی کو آسکولم کے تھرو کیا کرنا ہے؟ باہر. تو یہ یہاں پر جو فلیجیلا رہے گا وہ پانی کو اس طرح سے باہر بھیجے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اسپیشل، ایک خصوصی خلیہ ہے، اور اس خصوصی خلیہ کا نام کیا ہے؟ کوانوسائٹ. یہ کوانوسائٹ کیا ہے؟ یہ کوانوسائٹ کے پاس ایک فلاجیلا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کو، ویسٹ مٹیریل کو جسم سے باہر بھیجتا ہے. نہ ہو اسی کوانوسائٹ کا ایک اور نام ہے. اس کوانوسائٹ کو بولا جاتا ہے کالر خلیے. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کالر خلیے، یا انگلش میں اس کو بولا جائے گا کالر سیل. یہ کوانوسائٹ اور کالر سیل کیا کرتے ہیں؟ جو اسپونجوسیل ہے اور جو نالیوں کی اندرونی تہ ہے، یعنی یہ والی جو اندرونی تہ ہے اس کو بنانے کا کام کرتے ہیں. یاد رہے گا؟ تو بنیادی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ اسپونجوسیل بنانے والے اسپیشل خلیے ہے، مخصوص خلیے ہے، اور ان مخصوص خلیوں کا نام کیا ہے؟ کوانوسائٹ. کیا ہے مولانا؟ یا اسی کو دوسرا نام کیا ہے؟ کالر. یاد رہے گا نا؟ اس کے بعد اب ان کے پاس جو بھی فوڈ مٹیریل آئے گا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جا کے ہضم کہاں ہوتا ہے؟ معدے میں، ہمارے جسم کے اندر. ویسے ہی اب ان کے پاس تو کوئی اسٹمک وغیرہ ہے نہیں، تو پھر جب جسم کے اندر غذا جائیں گی تو وہ ہضم کہاں ہوگی؟ ڈائجسٹ کہاں پر ہوگی؟ تو ان کے پاس خلیوں کے اندر غذا کا ہاضمہ تکمیل پاتا ہے. یعنی ان کے اندر جو غذا کا ہاضمہ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے انٹرا سیلیولر. کیا بولا جاتا ہے؟ انٹرا کا مطلب ہوتا ہے اندر. انٹرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر. اور سیلیولر کا مطلب کیا ہو گیا؟ سیل، یعنی خلیوں کے اندر. کہاں پر ہوتا ہے؟ خلیوں کے اندر. کیا ہوگا؟ جیسے ہی غذا اندر لے گا تو ہر خلیہ تھوڑی تھوڑی غذا اپنے اندر لے لے گا اور پھر اس کو کیا کرے گا؟ بریک ڈاؤن، اس کا ہاضمہ، اس کو کیا کرے گا؟ ہضم کرے گا. اور ہضم کر کے اس کا کیا کرے گا؟ ہم غذا کیوں کھاتے ہیں؟ ٹیسٹی رہتا، انرجی کے لیے، توانائی کے لیے. تو ان کو بھی کیا چاہیے؟ تو ہر خلیہ یہاں پر الگ الگ ہے. پہلے ہی ہم نے بولا کہ ان کے پاس جو سطح ہے وہ سطح کون سی ہے؟ خلوی. اس کا مطلب ہر خلیہ اپنا کام خود کرے گا، وہ خلیہ دوسرے خلیے کے اوپر منحصر نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیچ میں کوئی جوائنٹ، ابھی اگر وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے تو کیا بن جائے گا؟ بافت. کیا بن جائے گی؟ بافت. تو ابھی یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اگر جڑ جاتے تو کیا بن جاتی؟ بافت. تو جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہے تو اس کا مطلب ہر ایک کو اپنا کھانا، ہر ایک کو اپنا ویسٹ مٹیریل خود ہی
باہر نکالنا پڑے گا. اس لیے جب یہ ہاضمہ بھی کرتے ہیں تو ہر خلیہ اپنا ہاضمہ کرتا ہے, اس لیے ہر خلیہ کیا کرے گا, اس غذا میں سے, اس فوڈ مٹیریل میں سے اپن خود کھا لے گا, اور جب وہ خود کھائے گا تو اس کا مطلب اس غذا کا جو ڈائجیشن ہے, جو ہاضمہ کا عمل ہے, وہ اس خلیے کے اندر ہو رہا ہے, اور اندر ہونے کی وجہ سے اس کو کیا بولا جا رہا ہے, انٹرا سیلولر, یا ہم اس کے لیے دوسرے الفاظ میں کیا بول رہے ہیں, اندر کیا ہوتا ہے, غذا کا ہاضمہ تکمیل پاتا ہے. تو ہم دوسرے الفاظ میں بول سکتے ہیں کہ اندرونی ہاضمہ. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. ناؤ اس کے بعد اب ہمارا جو جسم ہے, ہمارے جسم کا جو شیپ ہے, یا ہمارے جسم کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں ہیں, اس لیے ہمارا شیپ اس طرح کا ہے. اب اس کے جسم کے اندر شیپ کون بنائے گا؟ اس کے اندر جب جسم کا شیپ ہوتا ہے, یا باڈی کا جو شیپ ہوتا ہے, اس شیپ کو بنانے کے لیے, یعنی جسم کو کیا پہنچانا ہے, استحکام, اسٹیبلٹی, جسم کو ایک ساخت دینا ہے. وہ ساخت دینے میں کون مدد کرتا ہے؟ اسپائکیولز. کون مدد کرتا ہے؟ اسپائکیولز. اور اسی طرح سے اسپونجین فائبر یا اسپونجین دھاگے, یعنی ان کا یہ جو جسم آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یا ان کے جسم کے اندر جو بھی ساخت آئے گی, اس ساخت کو یا اس شیپ کو بنانے میں مدد کون کر رہا ہے؟ اس کو بنانے میں مدد کون کر رہا ہے؟ اسپائکیولز. یا کون کر رہا ہے؟ اسپونجین فائبر. نا آپ بولیں گے کہ یہ اسپائکیولز یا اسپونجین فائبر ہے کیا؟ یہ ایک طرح کے مادے ہیں. مادے مطلب سبسٹنس ہے. مادے کا میننگ تو سمجھ میں آیا نا, سبسٹنس کا میننگ سمجھ میں آیا نا. تو جیسا ہماری ہڈیاں ہیں, ہماری ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم. ہماری ہڈیوں میں کیا ہے؟ کیلشیم. ہماری ہڈیوں میں دوسرا کون ہے؟ پروٹین. کون سا پروٹین؟ مولانا اپن نے پڑھے نا اینیمل ٹیشو میں, اگر ہڈیاں بہت مضبوط ہیں, نان پلیبل ہے, نان فلیکسیبل ہے, اس میں لچک نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ کولیجن. کون سا پروٹین؟ کولیجن. یاد آ رہا ہے نا, کولیجن پروٹین, الاسٹین پروٹین, لچکدار پروٹین, یاد آ رہا ہے نا. تو ان کے اندر ہمارے ہڈیاں جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم اور کولیجن پروٹین زیادہ ہے. تو ویسے ہی سبسٹنس سے مل کر ان کے جسم میں کیا بنی ہے؟ اسپائکیولز. یعنی اسپائکیولز جو بولا جاتا ہے, ایک طرح سے کانٹے کی طرح دکھنے والی جو ساختیں ہوتی ہیں, اس طرح سے ان کا جو جسم ہے یہاں پر ہوں گی اسپائکیولز, اس طرح سے کانٹے کی طرح, لائن کس طرح ہے. تو یہ اسپائکیولز اور کون ہے؟ اسپونجین دھاگے, جس کی مدد سے ان کا کیا بن جاتا ہے؟ جسم بن جاتا ہے, شیپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی اینیمل ہیں, ہم کو معلوم ہے سارے اینیمل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے, تولید کا عمل ہوتا ہے. تو تولید کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رہے گی نر, ایک رہے گا مادہ. کیا ایک رہے گا نر اور ایک رہے گی مادہ, ہے نا. تو ایک رہے گی مادہ اور ایک رہے گا, مولانا جاگتے رہو, میل اور فیمیل. نا یہاں پر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو پوری فیرا ہے اس کے بعد دونوں بھی سیکس ہوتے ہیں, اس کے بعد دونوں بھی جنسی عضو ہوتے ہیں. نا دونوں بھی جنسی عضو کا مطلب کیا ہے؟ اووری بھی ہوگا, ٹیسٹس بھی ہوگی. اووری بھی ہوگا, ٹیسٹس بھی ہوں گے, یعنی بیضے دان بھی ہوگا اور انشیہ بھی ہوگی. اب اگر بیضے دان اور انشیہ دونوں بھی ہے تو یہ کیا بنائے گا؟ یہ بیضہ بھی بنائے گا اور نطفہ بھی بنائے گا. اب اگر یہ میل والا بھی کام کر رہا ہے, فیمیل والا بھی کام کر رہا ہے, تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو بولا جاتا ہے ہرمافروڈائٹس. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ہرمافروڈائٹس. انگلش میں کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ہرمافروڈائٹس. یاد رہے گا. اب انہوں نے یہاں پر اسپیلنگ میں تھوڑا گڑبڑ کر دیا ہے تو اس پہ دھیان نہیں دینا. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ہرمافروڈائٹ. ہرمافروڈائٹ مطلب ایسا جاندار جس کے اندر نر مادہ دونوں بھی جنسی عضو موجود ہے, اس لیے وہ بیضہ بھی دے گا, نطفہ بھی دے گا. کلیئر؟ ٹھیک نا. ایک بات پھر ایک اور چیز کہ جو اسپونجیز ہے, ان اسپونجیز کے اندر جو تولید ہوتی ہے, ایک طرح کی تولید ہوتی ہے جس کو بولا جاتا ہے اجاتی. اجاتی تولید ہم کس کو کہتے ہیں؟ غیر جنسی. اجاتی تولید مطلب غیر جنسی. تو یاد رکھنا ہے کہ جب ان کے پاس تولید کی بات کی جاتی ہے, تولیدی عمل کی بات کی جاتی ہے, تو تولیدی عمل ان کے پاس اجاتی بھی ہوتا ہے اور جاتی بھی ہوتا ہے. اجاتی مطلب asexual اور جاتی مطلب سیکشل. نا جب ان کے پاس اجاتی تولید ہوتی ہے تو اجاتی تولید کا جو عمل ہوتا ہے وہ ٹوٹنے اور بکھرنے سے ہوتا ہے.
اور ٹوٹنے اور بکھرنے کے عمل کو انگلش میں ہم نے کیا بولا تھا؟ فریگمنٹیشن. یاد آ رہا ہے نا؟ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے بایولوجیکل کلاسیفیکیشن میں بھی اور دا لیونگ ورلڈ میں بھی کہ asexual reproduction مطلب فریگمنٹ، کہ یہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گا اور اس ٹکڑوں سے پھر نیا جاندار بنے گا. تو فریگمنٹیشن تو ہم اس کو عام طور پہ اردو میں بولا جاتا ہے ٹوٹنے اور اس کے بعد بکھر جانے. تو بکھر جانے سے کیا ہوگا؟ بکھر جانے سے یہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے گا اور پھر وہاں پر ایک نیا جاندار بن کے ابھرے گا. دوسرا کہ جب جاتی تولید ہوتی ہے تو جاتی تولید میں کیا ہوتی ہے؟ زوجوں کی مدد سے. یعنی کس کی مدد سے ہونے والا ہے؟ گیمیٹس. کس کی مدد سے ہونے والا ہے؟ گیمیٹس، زوج. اور ہم کو معلوم ہے یہاں دو طرح کے زوجے بنتے ہیں، ایک بنتا ہے نطفہ اور ایک بنتا ہے بیضہ. ایک بنتا ہے ایگ یا اسی کو ہم کہتے ہیں اووم، اور دوسرا کیا بنتا ہے؟ سپرم. ٹھیک ہے؟ دو طرح کی تولید ہوتی ہے، جاتی بھی ہوتی ہے اور اجاتی تولید بھی ہوتی ہے. پھر کرنا ہے کہ ان کے اندر فرٹیلائزیشن مطلب باراوری، عمل باراوری مطلب بیضے اور نطفے کا ملنے کا عمل، ٹوٹنے کا عمل، فیوز ہونے کا عمل. اب یہ جو عمل باراوری ہوتی ہے ان کے اندر کہاں ہوتی ہے؟ اندرونی، یعنی جسم کے اندر. دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عمل باراوری ہوتی ہے جسم کے باہر اور ایک عمل باراوری ہوتی ہے جسم کے اندر. جیسے انسان ہے، انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جسم میں اسپرم کو ریلیز کرتا ہے اور پھر وہ عورت کے جسم میں اسپرم اور ایگ کا کیا ہوگا؟ فیوجن. تو یہ جسم کے اندر ہو رہا ہے. اسی کے کمپیریزن میں مینڈک، فراگ. مینڈک میں کیا ہوتا ہے؟ میل مینڈک، فیمیل مینڈک، نر مادہ مینڈک دونوں بھی کیا کرتے ہیں؟ پانی کے اندر اسپرم اور اووم کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ اسپرم اور اووم پانی کے اندر ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ فیوز ہو گئے. تو یہ جو عمل ہوا یہ کہاں پر ہوا؟ جسم کے اندر ہوا یا باہر؟ باہر. تو اس کو بولا جائے گا بیرونی فرٹیلائزیشن. تو اندرونی فرٹیلائزیشن مطلب عمل باراوری جسم کے اندر ہو رہی ہے. تو ان کے اندر جب عمل فرٹیلائزیشن ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ جسم کے اندر. پھر ان کے بعد ایک اور چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ترفی ہے، اب دیکھیے ترفی کو انہوں نے تھوڑا سا غلط انداز میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. اس کا میننگ ہونا چاہیے تھا عام طور پہ یہاں جو ورڈ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. لفظ کیا ہے؟ وہ انگلش کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ. نہ جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ افزائش، یا اس کے لیے ہم بول سکتے ہیں نمو. تو ان کی جو نمو ہوگی وہ دو طرح سے ہوگی، یا تو نمو ہوگی راست، ایک نمو ہوگی راست، یا دوسری نمو ہوگی غیر راست. اب یہ راست اور غیر راست کا مطلب کیا ہے؟ غیر راست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس غیر راست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس اسٹیج کو کہا جاتا ہے لاروا، یا اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلغہ اردو میں. اب اس پہ زیادہ دھیان مت دینا، یہ لاروا اچھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے اگر کوئی جاندار ہے، اس جاندار کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ماں کے پیٹ سے، پھر وہ باہر آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی ایک حالت ہوگی ایمبریو، ایک حالت ہوگی ایمبریو. ایمبریو کے بعد وہ بنے گا فیٹس، فیٹس کے بعد وہ بنے گا ایک بچہ، چائلڈ، اور چائلڈ بننے کے بعد وہ بنے گا اڈلٹ، یعنی کیا بنے گا؟ بالغ. ٹھیک ہے؟ اگر اس پوری اسٹیجز کے اندر جب وہ فیٹس یا چائلڈ تھا، اس کے بیچ میں ایک اسٹیج آتی ہے، اس اسٹیج کو کیا بولا جاتا ہے؟ لاروا. عام طور پہ جو لاروا ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے الی کی طرح. جو ہم الی دیکھتے ہیں نا ہمارے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو نے کبھی تتلی کا افزائش کیسی ہوتی ہے، تتلی کا ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے، تو تتلی جب انڈے سے باہر نکلتی ہے تو وہ پہلے ہوتی ہے چھوٹی سی الی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر آتے ہیں پر، اور اس کے اندر آتے ہیں پیر، پھر اس کے اندر آتا ہے اینٹینا، پھر اس کے اندر بنتی ہے آنکھ. تو بیسیکلی ہوا کیا کہ جب وہ کے پیٹ سے نکلی تو وہ فیٹس تھی، بچہ تھی، لیکن جب وہ اڈلٹ بنی یا بالغ بنی اس سے پہلے بیچ میں ایک اور اسٹیج آئی. وہ جو اسٹیج ہے اس اسٹیج کو کیا بولا جاتا ہے؟ لاروا. اگر کسی جاندار کی افزائش کے دوران
چائلڈ اور اڈلٹ کے بیچ میں کوئی ایک اور اسٹیج آتی ہے جس کو لارول اسٹیج کہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس وقت اس افزائش کو بولا جاتا ہے غیر راست. کیا بولا جائے گا اس کو؟ غیر راست، انڈائریکٹ. کیا بولا جائے گا؟ انڈائریکٹ. اور اگر چائلڈ سے ڈائریکٹ اڈلٹ بن گیا، یعنی بچہ تھا بچے سے ڈائریکٹ اڈلٹ بن گیا. اب بچے سے اڈلٹ کا مطلب کیا ہے؟ بچے سے اڈلٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی 2 ہاتھ تھے، بعد میں بھی 2 ہاتھ تھے، پہلے بھی 2 پیر تھے، بعد میں بھی 2 پیر ہے. اگر ایسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے راست، ڈائریکٹ. بات سمجھ میں آیا؟ انڈائریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ انڈائریکٹ کا مطلب یہ کہ جب وہ بچہ تھا، چائلڈ تھا، تو اس کے جسم میں کچھ عضو کم تھے. جب وہ اڈلٹ ہوا تو اس کے جسم میں کچھ عضو زیادہ بن گئے. لیکن یہ زیادہ عضو بنے یہ کب بنے؟ جب وہ ایک اور درمیانی اسٹیج سے گزرا. اور جس درمیانی اسٹیج سے، جس درمیانی سطح سے، فیز سے، درجے سے وہ آگے بڑھے گا، اس درجے کو بولا جاتا ہے لاروا. یعنی وہ ڈائریکٹ ڈیولپ ہوا کیا؟ نہیں، پہلے وہ بچہ تھا، پھر وہ کیا بنا؟ لاروا. پھر وہ کیا بنا؟ اڈلٹ. بلکہ دوسرے جانداروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے سے سیدھا، جیسا ہم ہیں، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، 2 ہاتھ 2 پیر 1 ناک، ویسے ہی جب بڑے ہوتے تب بھی ہمارے جسم میں وہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ فراک کی بات کریں گے یعنی مینڈک کی بات کریں گے، اگر آپ بٹر فلائی یعنی تتلی کی بات کریں گے، تو پہلے وہ ہوتے ہیں الی، اور بعد میں پھر ان کے جسم میں کیا بنتے ہیں؟ پر اور پیر. پھر جا کے وہ کیا بنتے ہیں؟ ایڈلٹ. یاد رہے گا؟ تو اس طرح سے ان کے پاس بھی جب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس ڈیولپمنٹ کو کیا بولا جاتا ہے؟ غیر راست. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ غیر راست. یعنی انگلش میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ انڈائریکٹ. اور اس انڈائریکٹ اسٹیج میں کیا ہوتی ہے؟ لارول اسٹیج، جو بالغوں سے بیرونی ساخت یعنی مورفولوجی کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ الگ. پہلے اس کے پاس پر نہیں تھے، بعد میں آ گئے. تو اس طرح سے بالغ اور بچپن دونوں سے وہ کیا تھا؟ الگ. اور وہ جو الگ اسٹیج تھی، اس اسٹیج کو کیا بولا جاتا ہے؟ لارول اسٹیج. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ والا پوائنٹ ہے، اس لیے جب آپ پڑھتے بیٹھیں گے تو اس کو سمجھ کے پڑھنا. نہیں سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو بار بار پیچھے کر کے دیکھنا، میں نے جو باتیں بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال کیا کیا ہے؟ ایک مثال ہے، اس کو بولا جاتا ہے سائیکون. کیا بولا جاتا ہے؟ سائیکون. یا اس کو بولا جاتا ہے سائفا. دوسری اگزامپل ہے اسپونجیلا. کون ہے؟ اسپونجیلا، یا میٹھے پانی کی اسپونج. اور تیسری اگزامپل ہے یو اسپونجیا، یا اس کو بولا جاتا ہے بات اسپونجیز. تو ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے سائیکون، پھر اس کے بعد ہے اسپونجیلا، اور اس کے بعد ہے یو اسپونجیا. اگر آپ ان کی ساخت کو اگر دیکھ رہے ہوں گے غور سے، ابھی مت دیکھیے، جب آپ اسٹڈی کرتے بیٹھیں گے تو بار غور سے دیکھیے، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ اگر ان کو یہاں سے تقسیم کریں گے تو بھی 2 برابر کے حصے نہیں بنیں گے، اگر یہاں سے کریں گے تو بھی نہیں بنیں گے، ان کو اگر کریں گے تو نہیں بنیں گے، اس کو کریں گے تو نہیں بنیں گے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ غیر تناسب، غیر توازن. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک. آن لائن والوں میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ احتشام، انصاری، ارسلان. جی، چارٹ میں کچھ پوائنٹ زیادہ ہے، کچھ پوائنٹ کم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ زیادہ دھیان نہیں دینے کا. ہم نے تھیری میں، دیکھیے، کچھ باتیں تھیری میں بہت اچھے سے بتائی ہیں، کچھ باتیں ٹیبل میں بتائی ہے، کچھ باتیں آخر کی ٹیبل میں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو ان سب کو ایک جگہ کر کے دیکھنا ہے کہ این سی آر ٹی کون سی بات کو کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے کل ہم اس کے آگے کی بات کریں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد 12ویں کے لیکچر کی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.